जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद गज़ाली ट्रेड यूनियन व्यू के साथ, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ मजदूर रहनुमा जो NLF के भी सरबराह हैं और इस वक्त थे, और वी ट्रस्ट के सरबराह हैं। वी ट्रस्ट के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर जो मेहनत कशों के लिए ट्रेनिंग का, रिसर्च का जो काम हो रहा है, उस हवाले से मलिक शफी साहब की जो खिदमात हैं उस पर मैं उनसे आज कुछ बात भी करूँगा। तो मैं आपसे बात करता हूँ। मलिक शफी साहब, ये बताइएगा सर कि वी ट्रस्ट जो आपने बनाया है, मजदूर की जो खिदमत है, तो वी ट्रस्ट जो इस वक्त जो काम कर रहा है उसकी क्या लाइन और लेंथ क्या है और किस सतह पे काम हो रहा है, और आपने उसको जो निचली सतह से लेकर ऊपर तक कैसे लेके आए उसको? देखिए, वी ट्रस्ट को बनाने का जो हमारे सामने मकसद था, बुनियादी मकसद, वो तो ये था कि ट्रेड यूनियन लीडरशिप को यानी बाएतमाद और गोया इल्मी एतबार से मुसर्रा किया जाए अपने फील्ड में काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कारगर बनाने के लिए। हमारे जो ट्रेड यूनियन वगैरह यूनियन की सतह के जो क़यादत है वो भी बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोगों में शामिल नहीं है, और आम जो रैंक एंड फाइल है वो सिर्फ एक जज्बाती सा लगाव रखते हैं ट्रेड यूनियन के साथ, और बहुत वह तवील अरसे तक वह उसके जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उसका साथ देने के लिए आज़ादी के साथ तैयार नहीं होते। इसलिए ज़रूरत है कि ट्रेड यूनियन वर्कर्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स पर्टिकुलरली, जिसे मुराद है वह एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर मजदूर यूनियंस के ऑफिस बेयर्स, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जाए, उनको वह मुसल्लह किया जाए इल्म के ज़रिए से कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। नंबर वन, मेहनत कशों के हुकूक क्या हैं, और ख़ुद एम्प्लॉयर्स के ज़िम्मे क्या हुकूक हैं जिनको अदा करने के लिए क़ानून भी कहता है और हम भी जद्दोजहद करना चाहते हैं। तो बुनियादी मकसद इसका ये था कि ट्रेड यूनियंस को एस्टेब्लिश, अवलन NLF के कारकुन, और उसके बाद फिर जो भी इसमें शामिल होना चाह सकता हो इस मुहिम में, हमारे नज़दीक बड़ी मुक़द्दस मुहिम। अच्छा मलिक साहब, ये तो आपने ट्रेनिंग का बताया, ट्रेनिंग का जो हवाला था, लेकिन ये बताइए कि ट्रेनिंग के साथ साथ हमने ये देखा है कि मेहनत कशों में जो आपका एक माजी पास रहा है उसमें सीनियर हमारे मजदूर रहनुमा थे आपके साथ, नबी अहमद साहब, SP लोधी साहब, होती का जो भी हमारे सीनियर थे। तो उस वक्त देखा जाता था कि मज़दूर को आप एक कॉल देते थे और मज़दूर एक जगह जमा हो जाते थे, लेकिन आज मज़दूर मुख्तलिफ फेडरेशंस के अंदर तकसीम हो गए। तो क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है आपके पास, हमारे दीगर तंजीमों के पास भी, कि मेहनत कशों को तमाम अपने नज़रियात अपनी जगह उनके रहें लेकिन उनको प्लेटफॉर्म एक दे सकें? देखिए, इस वक्त सूरत ये सूर में हुई है, उसने बहुत ही गैर मामूली के तौर पर मजदूर तहरीक को और उसके लीडरशिप के किरदार को मुतासिर किया है। आपको इसका इल्म होगा कि जब से 18वीं तरमीम हुई है उस वक्त से कोई से फ़र्क़ी कॉन्फ्रेंस मुल्क में नहीं हुई। हालांकि हिंदुस्तान रेगुलरली 2-3 साल के बाद से फ़र्क़ी कॉन्फ्रेंस करता है मुल्क की सतह पर। से फ़र्क़ी कॉन्फ्रेंस का जो फ़ायदा होता था वो ये होता था कि मुख्तलिफ ख्याल उनकी जो फेडरेशंस थी उनके कायदीन मिल बैठते थे, 2-3 रोज़ तक तबादले ख्याल करते थे, साथ चलने के लिए रास्ते निकालते थे, यकजहती पैदा होती थी, इख्तलाफात कम होते थे, और बहसत मजमूई पूरे मुल्क की मजदूर तहरीक का जो उठान है और उसका जो मिजाज है और उसका जो किरदार है वो ज़्यादा रूनुमा होता था। जो काम एस्टेब्लिशमेंट की उनको करना है वो बहरहाल उनको करना है, और उनको को ज़िम्मेदार बनाना है और काबिल बनाना है फेडरेशंस के ज़रिए। लेकिन जो फेडरेशन का अपना काम है वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक कि उनके इकट्ठा मिल बैठने के कुछ मौके न मिल सके। अनफॉर्चुनेटली सेफाटे की लेबर कॉन्फ्रेंस की तहलील के बाद, और उसके बड़ा जुल्म हुआ है ये, मैं ये समझता हूँ, फेडरेशंस ने भी अपने लेवल पर इकट्ठे कभी मिल बैठने का कोई एहतमाम नहीं किया। वेब कॉप के ज़रिए से एक मौका मिला था लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा मुअस्सर नहीं हो सका। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इस बात की अभी बड़ी सख्त ज़रूरत है। फेडरेशंस की जो तादाद है आप देखेंगे उनकी सतह पर मुअस्सर फेडरेशंस की तादाद वो भी कम होती चली जा रही है, और अगर मौजूदा सूरत हाल रही
تو میرا خیال ہے کہ آئندہ 8-10 سال میں پاکستان سے ٹریڈ یونین موومنٹ کا جو کردار ہے وہ کم و بیش ختم ہو کر رہ جائے گا. تو حضرت یہ جو ہمارے ILO ہمارا ادارہ ہے، بین الاقوامی ادارہ، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اس کے جو کنونشن ہوتے ہیں اس کو ہم ریکٹیفائی کرتے ہیں، پاکستان میں قوانین میں شامل کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو لیبر قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو کیا ہم اپنی آواز کو عالمی سطح پہ کچھ بلند کرتے ہیں؟ ہمیں وہاں سے کوئی ریلیف ملے گا کہ ہم کو پریشرائز کر سکیں کہ بھائی ہمارے پاس جو قوانین آپ بناتے ہیں اور ہم اس کو لاگو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو مزدوروں پہ جب وقت آتا ہے ان کو کوئی ریلیف دینے کا تو وہاں پہ وہ استعمال نہیں ہوتا. تو ہم اپنی حکومت وقت کو، کوئی بھی حکومت ہو، کیسے اس کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو قوانین بنائے ہیں ان کا عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی اس وقت فیڈریشنس کا اپنا وجود ملک میں ختم ہو چکا ہے. پہلے 8-10 فیڈریشنس ہوتی تھی، آج بالفعل 3 فیڈریشنس رہ گئی ہیں کہ جو ملک میں کام کر رہی ہیں. اس میں کینیڈا ہے، ایک یونائٹڈ لیبر فیڈریشن ہے اور ایک یونائٹڈ ورکر فیڈریشن ہے. باقی تو فیڈریشن جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے. یعنی لودھی صاحب، شریف صاحب، وحید صدیقی صاحب اور بشیر مختار صاحب، مرزا ابراہیم صاحب، پشاور کے ہمارے دوست تھے چودھری آزاد، وہ جو فیڈریشن چلا رہے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں ہمارے. رائٹ تو اس لیے یعنی آپ ILO سے اور ILO کے کنونشن سے تو فائدہ بعد میں اٹھائیں گے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو لیبر قوانین میں آپ کو حقوق ملے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان کو آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا ہے. ہم فار آل پریکٹیکل پرپز خود پیپل پارٹی کا رول جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے. اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فیڈریشنس جو بھی ہیں اس وقت پاکستان میں، ان کو مل بیٹھ کر کوئی ایک یعنی رول ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیاری کرنا چاہیے. تبھی وہ حکومت سے بھی کچھ چیزیں منوا سکتے ہیں، امپلائر سے بھی منگوا سکتے ہیں. ILO کنونشنس کی جو ریٹیفیکیشن ہے اس میں بھی امپرومنٹ ہو سکتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی ہو سکتی ہے. اب میں چند چیزیں بڑی اہم ہیں. دیکھیے MOD ہے، منسٹری آف ڈیفینس کے ذریعے سے شپ یارڈ میں اور دوسرے ریلوے میں وہاں ٹریڈ یونین پر پابندی لگ گئی ہے. کسی نے بھی ILO میں کمپلینٹ نہیں کی کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے. اگر ILO کا کسی کنونشن کے خلاف کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے، قانون کے مطابق قانون ہوتی ہے، تو پہلے ILO میں شکایت ہوتی تھی. اب ILO میں کوئی شکایت ہی نہیں جاتی اس طرح سے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہماری پرائرٹی ہے، جو کچھ بھی فیڈریشنز باقی رہ گئی ہیں انہیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان باہمی اتحاد ہو. ایک ہم نبی احمد صاحب، لودھی صاحب، کنیز فاطمہ، شریف، وحید صدیقی سب جوائنٹ کونسل بناتے تھے، ساتھ چلتے تھے. کبھی اس کی میٹنگ ہو رہی ہے کنیز فاطمہ کے دفتر میں، کبھی اس کی میٹنگ ہو رہی ہے شریف صاحب کے دفتر میں، کبھی میٹنگ ہو رہی ہے نبی احمد صاحب کے دفتر میں شیرشاہ کالونی میں، کبھی ہمارے دفتر میٹنگ ہو رہی ہے. اختلافات کے باوجود ہم سب لوگ مل کر کام کرتے تھے اور یعنی حکومت کچھ کا. میں آپ سے بڑی دلچسپ بات کرتا ہوں. یوگا صاحب نے مجھے بلایا 1978 کے جون میں اور کہا کہ میں آپ کو لیبر منسٹر بننا چاہتا ہوں. میں نے کٹسی کے ساتھ منع کر دیا کہ اب تو میں یہ ذمہ داری کو نہیں کر سکتا. انہوں نے مجھ سے معلوم کیا کہ کتنی فیڈریشن سے پاکستان میں نے ان کو 5-6 فیڈریشن جو تھی وہ سب لکھ دی. جو سب سے آخر میں نے اپنا نام بتایا کہ سب سے چھوٹی فیڈریشن جو ہے ہماری. تو بندیال صاحب جو سیکرٹری لیبر تھے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تکلف سے کام لے لیں، ایسا نہیں ہے. لیکن میں نے ان کو ایک بات کی یورپ پر، میں کہ دیکھیے فیڈریشن تو 5-6 ہے لیکن ہمارے درمیان بڑا اتحاد ہے اور ہم باہمی مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں، اور یہ جو اختلاف ہے اور نمبر آف فیڈریشن زیادہ ہوئی یہ ہمارے راستے میں مل کر جدوجہد کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی. اس نے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے یہ تو ٹھیک ہے. اب اپریشیٹ کس بات سے کیا، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. یہ اچھا مالک صاحب، یہ آپ نے کہا نا ماضی میں آپ نے مختلف یونین فیڈریشن کی وہ مل کے ساتھ چلتی تھی، کسی بھی فورم پہ آپ بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے اور کوششیں کی تھی. اب ایک اور مزید ایک کوشش ہو رہی ہے، نیشنل لیبر کانفرنس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. کرما صاحب نے ابھی گزشتہ دنوں اس کا ایک سیمینار بھی کیا. نیشنل لیبر کانفرنس وہ بھی یہی چاہ رہی ہے کہ تمام ملک کی جو فیڈریشنز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک خاص مشترکہ ایجنڈے کے اوپر
جو پوائنٹس کے اوپر لایا جائے. تو کیا ایسی کاوشوں میں آپ اور دیگر دوست ان کے اندر سپورٹ کریں گے اس تحریک کے اندر؟ شیور، بہت جو بھی انسٹیٹیوٹ لے گا وہ بہت بڑا کام کرے گا. اور میرا سارے نظریات تو خیر بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، نظریاتی کشمکش تو ختم ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں تمام فیڈریشنس کو جو سرحدی تعلقات میں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، مزدوروں کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، مزدوروں کی قوت خرید کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ملکی معاشی حالات میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، انہوں اس کوشش میں تعاون کرنا چاہیے. اچھا بس آخری ایک سوال اور کہ اتنی چیزیں ہونے کے بعد حکومت قرضے بھی لے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن آج ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ حکومت پینشن ختم کرنا چاہ رہی ہے کہ جناب پینشن پر بہت زیادہ اخراجات آ رہے ہیں. EOBI کے ملازمین کو کیا مل رہا ہے، ورکر ویلفیئر بورڈ کیا ہے اور ہمارا سیسی کیا ہے. وہ ادارے جو فلاحی ادارے تھے یہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، نااہلی نظر آ رہی ہے حکومت کی جانب سے یا کیا. تو یہ جو پینشن ختم کرنے کی بات حکومت جس منہ سے کر رہی ہے، جبکہ اس بات پہ بڑا خوش ہو رہی ہے کہ ہم نے $3 ارب قرضہ لے لیا، لیکن $3 ارب کا فائدہ کیا حکومت کو ہوگا اور اس کے ساتھ عوام کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر $3 ارب ہمیں حاصل ہو گئے؟ نہیں، جب حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف مزاحمت ختم ہو جائے تو یہ تو سرمایہ داروں نے نظام ہے، سرمایہ داروں کی حکومت ہے. نواز شریف، فضل الرحمان، زرداری، یہ سب سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں. ان کی اصل دولت تو پاکستان ہے. بلینس آف ڈالر جو ان کے غیر ملکی بینک میں ہیں. تو اس حکومت سے، ان کے گٹھ جوڑ سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کے تمام مراد چاہیں گے کہ آپ کو جو بھی مراد مل رہی ہے وہ کم ہو جائے. البتہ وہ فوجی جنرلس کی، سینیٹرس کی، MNAs کی، منسٹرس کی، ان لوگوں کی اور سیکرٹریز کی تنخواہوں اور مراد میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس میں معاشی مسائل جو ہے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. رکاوٹ بنتے ہیں صرف وہ جو عام کارکن جو پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جو مؤثر ڈیمانڈ بلڈ اپ کرتا ہے پاکستان میں اور اس طرح ملک کی ترقی میں حصہ لیتا ہے، وہ تو کو رعایت نہیں. شکریہ ملک صاحب. یہ تھے ہمارے ساتھ محترم شفیع ملک صاحب، جن کی گفتگو آپ نے سنی. اور آج گفتگو میں ہم نے چند مختصر بات یہ بھی کی ہے کہ ملک کے اندر مزدوروں کی صورتحال کیا ہے اور ان کے ساتھ حکومت کا رد عمل کیا ہے. بہت ساری باتوں سے ہم نے ماضی کی گفتگو بھی کی ملک صاحب سے. تو یہ تمام گفتگو آپ کی نظر کرتا ہوں، اس پہ آپ کے مجھے کمنٹ بھی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.